कितने आदमी थे? अवाम का जमे गफीर है। कितने आदमी थे? लाखों करोड़ों लोग इंशाल्लाह जीटी रोड के जरिए इनको लाहौर पहुंचाएंगे। कितने आदमी थे? मैं आपको इससे 10 गुना ज्यादा अवाम निकाल के दिखाऊंगा। 10 लाख उनके, 10 लाख हजरत ताहिर कादरी के, कितने हो गए? 20 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस सवाल से नहीं करूँगा कि कितने आदमी थे, 10,000 थे, 20,000 थे, 10 लाख थे या 20 लाख थे। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा एक साजिश के ज़िक्र से, और कोई सियासी साजिश नहीं है, कोई ऐसी साजिश नहीं है जिसके ख़िलाफ़ कोई मार्च हो रहा है या एहतजाज हो रहा है। ये एक ऐसी साजिश है जो कि आपके और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, और इस साजिश के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग रोज़ाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और आज भी सुबह के वक्त ऐसी ही एक साजिश को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के 4 जवान जो हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। मेजर अली सलमान, हवालदार ग़ुलाम नज़ीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम। लेकिन आपने देखा कि ये जो 4 जवान, जिनमें से कि एक मेजर अली सलमान भी थे, इनकी जो ख़बर है वो पीछे चली गई, और जो एक जीटी रोड पे मार्च हो रहा है उसकी ख़बर आगे आ गई। उनकी भी ख़बर हमें दिखानी चाहिए, लेकिन ये असल साजिश ये है जिसको कि किल करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए इन 4 जवानों ने अपनी साजिश, अपनी जान कुर्बान की और इस साजिश का निशाना बन गए। और आप ज़रा सोचें कि एक मेजर जो है वो अपने जवानों को लीड करता हुआ वो टेररिस्ट की हाइड आउट में घुस गया, अपर दीर के इलाके में खुद ही घुस गया उनके साथ कमांड करता हुआ, हालांकि उसको पता था कि उसकी जान जा सकती है और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये है हमारे हीरो, और ये हैं वो साजिशें जिनको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो कुछ कम है। अब हम चलते हैं दूसरे मामले की तरफ, और वो है जीटी रोड का मार्च, और जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कितने आदमी थे। और ये जो मार्च है, इस मार्च से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब क्या हासिल करना चाहते हैं और इसमें कितने आदमी थे, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस लगारी साहब, बाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अरशाद भट्टी साहब रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हैं। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम अपनी सीनियर एंकर और साथी मोहतरमा राबिया अनम साहबा से, जो कि इस वक्त कमेटी चौक रावलपिंडी में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया अनम साहबा। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। राबिया अनम साहबा, छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कितने आदमी थे? मीर साहब बिल्कुल क्लियरली आपको बताऊंगी, जब काफिला शुरू हुआ था और I-8 तक पहुंचा था काफिला, तब तक आप यकीन करें कि लास्ट गाड़ी से मैंने पहली गाड़ी तक सफर किया। 10 मिनट में मैंने वो पूरा काफिला क्रॉस कर लिया, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद I-8, फैजाबाद, और अब जो ये लोग दाखिल हुए हैं, पिंडी में दाखिल हो रहे हैं, काफिला बहुत बड़ा हो गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 30-35 हजार से ज्यादा बंदा है इसमें। लेकिन जो जाहिर है लाखों की तादाद कही जा रही है वो तो गलत है। वो हमने सुना है पीटीआई के जलसों में भी जब कही जाती थी, मैंने पीटीआई के जलसे भी कवर किए, तब भी लाखों नहीं होते थे। इसमें भी अभी तक लाखों अफराद नहीं है मीर साहब। अच्छा, तो ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर 30-35 हजार भी हैं कमेटी चौक में, तो ये बहुत बड़ी तादाद है, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद है। इन लोगों का मोरल क्या है, नारे क्या लगा रहे हैं? मीर साहब कमेटी चौक में अभी सारे अफराद मौजूद नहीं, क्योंकि काफिला अभी कमेटी चौक की तरफ आ रहा है। अच्छा। नीचे से ये काफिला आना है, ये आपको पता है मेट्रो का पुल है, नीचे से काफिला गुजरेगा और लियाकत बाग की तरफ ये काफिला जाएगा। क्योंकि प्लान इन्होंने अनाउंस कर दिया है, इन्होंने रहना इधर ही है, नाइट स्टे इधर ही होगा। पिंडी में मोस्ट प्रोबेबली पिंडी का जो पंजाब हाउस है वहां पे इन्होंने स्टे करना है। उसके बाद यहाँ से काफिला ज्यादा होगा। बीच में कई रहनुमा ऐसे भी थे जिन्हें ऑर्डर्स दिए गए कि लोग कम हैं और लोगों को लेकर आया जाए साबिक वजीर आजम के पहुंचने से पहले, और उन्होंने फिर और लोगों का बंदोबस्त किया। लेकिन मीर साहब, मेरी जितने यहाँ पे लोगों से बात हुई है, यहाँ पर जो अक्सर जलसों में हमने देखा है बहुत सारी पार्टीज के, और मुस्लिम लीग नून के भी ऐसे जलसे होते रहे हैं जिसमें जबरदस्ती लोगों को लाया जाता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, ऐसा नहीं है मीर साहब। यहाँ जो लोग हैं
PMLN کے ووٹرز ہیں اور بے انتہا خوش ہیں اور سب کا صرف یہی کہنا ہے کہ میاں صاحب کو غلط گھر بھیجا گیا ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو عدالتوں کے لیے بڑی مہم چلائی تھی, بڑی آپ لوگوں نے کیمپین کی تھی, تو اب ان عدالتوں سے آپ مایوس کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سابق وزیر اعظم, جنہیں وہ اب بھی وزیر اعظم کہتے ہیں, تو ان کارکنان کا کہنا تھا کہ اگر وہ مایوس ہیں تو ہم بھی مایوس ہیں. اچھا رابعہ, اگر آپ کو تکلیف ہوگی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ موجود رہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں. اویس لغاری صاحب, رابعہ انم نے بتایا کہ 30-35 ہزار لوگ ہیں, بڑی تعداد ہے, لیکن شریف صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے ہیں, اور کنٹینر کے بارے میں نواز شریف صاحب کے جو خیالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, صرف اویس لغاری صاحب کو نہیں بلکہ تمام ناظرین کو, کہ کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنے والوں کے بارے میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیا خیالات ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنا کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, چل ہی نہیں رہی تحریک, وہ روز بیٹھتے ہیں, اب کیا کریں بھائی. تو اویس لغاری صاحب, نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہوتی. ایک تو حامد بھائی شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج. دوسرا میں آپ کے ساتھ وہ جو آج دیر کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اس کے لیے بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں. اور کل جس 1 سال کی اینیورسری تھی جو کوئٹہ کے اندر جی وکلاء شہید ہوئے تھے اتنی بڑی تعداد کے اندر, اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کل میڈیا میں بہت کم اٹینشن دی گئی. اس کے لیے بھی میں آج ریمائنڈ آپ کی جی توسط سے جی کروانا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی آفات سے آئندہ جی بچائے. اور آپ کی مہربانی, آپ نے قوم کو آج یہ شہادتوں کے متعلق بھی آگاہ کیا. یہ نواز شریف صاحب سے میں ایک قدم اور آگے جی بڑھوں گا. اب عمران خان کو تو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کرے, کیونکہ ایک ہی رٹ اس نے پچھلے 3-4 سال لگائی رکھی تھی کہ نواز گو. اب جب نواز شریف پرائم منسٹر کی پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں تو اب ان کے سیاست کے اندر اور ان کی پوری تحریک میں اور ان کی اپنی جو اگلے والا پروگرام ہے اس کے اندر ایک ویکیوم دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیا ہے. دوسرا جب کنٹینرز کی سیاست ہے تو جو نواز شریف صاحب نے بات کی وہ عمران خان کے کنٹینر میں اور میاں نواز شریف کے کنٹینر میں فرق ہے. میاں نواز شریف کنٹینر ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور وہ مستقل سفر کر رہا ہے. عمران خان کا کنٹینر ایک ہی جگہ پہ آ کے براجمان ہو گیا تھا. عمران خان کے کنٹینر کے اوپر بہت تیز چلتے تھے عمران خان صاحب. یہاں نواز شریف صاحب اپنی گاڑی میں سے اٹھ کے جب کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو اس پہ صرف کنٹینر استعمال کریں گے. تو ان کے اور میاں نواز شریف کا میرے اندازے کے مطابق اس کنٹینر پہ چڑھ کے اور لاہور تک سفر کرنا ہر سیاستدان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی اچھائی ہو یا برائی ہو تو وہ اپنی عوام میں جا کے عوام کے ساتھ ہی کنیکٹ کرے, اور وہ گھر جاتے ہوئے عوام کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. نواز شریف صاحب اس وقت پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے نکل کر پنجاب ہاؤس راولپنڈی کمیٹی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں. کافی بڑا وہاں پہ مجمع ہے, 30-35 ہزار کا مجمع, بہت مجمع ہوتا ہے چانڈیو صاحب. تو نواز شریف صاحب نے نااہلی کے باوجود اتنا بڑا مجمع راولپنڈی کی ایک سڑک پر اکٹھا تو کر لیا ہے, تو راولپنڈی والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں, راولپنڈی کے عوام کو؟ آپ جملے کو درست کر رہے ہیں, بھلے کرے, لیکن آپ کا بھی جملہ لوگوں نے سن لیا ہے. یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں وہ بھی آپ نے بڑی اچھی طرح بڑے پیار سے سارے جہان کو بتا دیا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اسلام آباد سے راولپنڈی تک جس روڈ سے آئے ہیں پھر راولپنڈی سے لاہور تک جائیں گے, یہ سارا راستہ میاں صاحب کی بادشاہی کا راستہ ہے. یا اس پورے راستے پہ عوام میاں صاحب الیکشن جیتے ہیں, مرکز میں حکومت ان کی ہے, صوبے میں حکومت ان کی ہے. اگر ان کے لیے 25-30 ہزار کیا اگر 1 لاکھ آدمی بھی جمع ہو جائے تو لوگ حیرت نہیں کھائیں گے. وہ وزیر اعظم جا رہا ہے, میاں صاحب کے وہ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں, تب تو سٹنگ وزیر اعظم کو الوداع کرنے آیا. وہ چیف منسٹر پنجاب جا رہا ہے, یہ کوئی عام وفاقی پوری منسٹری جا رہی ہے, اس کے لیے اتنا سارا شور شرابہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا چانڈیو صاحب, انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا, پیغام دے دیا کہ عدالت نے مجھے نااہل قرار دیا, لیکن عوام کی نظروں میں میں نااہل نہیں ہوا. میر صاحب, یہ تو ظلم ہے عوام کے ساتھ. ایک حلقے میں کھڑے ہو کر میں قیادتوں کے نام نہیں لیتا, اور جی عوام کا فیصلہ, مطلب ہوگا عوام کا فیصلہ.
آپ کے اپنے لوگ ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ فیصلہ نہیں ہے. میرے نزدیک میر صاحب سوچنے کی بات یہ ہے، کل تک یہ کہہ رہے تھے ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. بہت اچھا، آپ نے عدالت بھی دکھا دی، یہی عوام کی عدالت ہے. آپ نے جو فریادی ہے، جو متاثر ہے، وہ بھی دکھا دیا. فریادی سابق وزیر اعظم ہے. یہ مجرم کون ہے؟ یہ عدالت کیسی ہے جس میں عدالت بھی ہے، فریادی بھی ہے؟ مجرم کون ہے؟ میاں صاحب مجرم کا کیوں نہیں بتاتے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب تک مقاصد واضح نہیں کریں گے ہم ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے. اچھا، ابھی بھی یہ ڈرامے کی بات ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، جنگ کے کالم نگار ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، نواز شریف صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جی ٹی روڈ پر مارچ سے، اور اگر اس مارچ کے دوران کسی تقریر میں انہوں نے کوئی بہت بڑا راز افشا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہے کہ راز ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے بڑا ایک نیریٹو بنایا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. وہ جو تکبرانہ گفتگو روک لو، وہ جب ختم ہوئی، فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ ادھوری انفارمیشن، ایک افواہ بازی اور وہ کچھ بھی نہیں. لیکن میں بڑا ادب کے ساتھ اویس لغاری صاحب سے کہ کنٹینر کی انہوں نے بڑی ڈیفینیشن کی. ایک کنٹینر کھڑا ہوا اور ایک چل رہا، اور ایک اوپر سے عوام کو سلام کرتا ہوا اور ایک نعرے مارتا ہوا. یہ مکافات عمل ہے میرے خیال سے. اور دوسرا دیکھیے ایک اس میں کہ اسلام آباد میں دفعہ 44 کا نفاذ، 144 کا نفاذ ہے. باقی جو جلسے کریں ان کو اجازت لینا پڑتی ہے. یہ مظلوم ملت بننے کے لیے ان کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جتنے لوگ کیے کوئی اجازت نہیں لی، کوئی یہ دفعہ نہیں ہٹائی، کوئی کچھ نہیں کی. تیسری بات دیکھیے کہ جی ٹی روڈ کو 3 دن کے لیے بند کر دیا. 3 دن جی ٹی روڈ بند رہے گی. آپ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں، کام پہ نہیں آتے، آپ ان کو برخاست کرتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، مقدمے کرتے ہیں. مگر جی ٹی روڈ پہ اتنے لوگوں کی مارکیٹیں ہیں، اتنے لوگ کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار ہے، وہ بند ہے شہنشاہ کے لیے. کیوں؟ یہ کیوں؟ کس لیے کہ آپ کی صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے. کوئی ریلی کا مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں. عوام کا شکریہ کس لیے شکریہ؟ آپ نے لا اینڈ آرڈر بہتر کر دیا ہے، آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، آپ نے روزگار دے دیا ہے. آپ 35 ارب کے قرضے، اس ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں 4 سال میں، درآمدات نیچے گئی ہیں، سارا کچھ نیچے گیا. آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ ایک مکافات عمل ہے. وہ جو ایک سامنے آیا اپنے، وہ پورا ایک سینیریو آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے لیے سارا. اچھا اویس لغاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس ہوں، میں واپس رابعہ انم صاحبہ کے پاس جاؤں گا. رابعہ انم صاحبہ، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ہماری گفتگو بھی سنی، یہ جو جی ٹی روڈ پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو سیکیورٹی کے انتظامات کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میر صاحب، سیکیورٹی کے انتظامات تو یقینی طور پہ بہت اچھے کیے گئے ہیں، کیونکہ انتظامات انہی کے اپنے ہاتھ میں تھے. لیکن جسٹ سینگ کہ انہوں نے اپنے لیے سیکیورٹی کے انتظامات اتنے اچھے کیے ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے جلسے بھی سر کور کیے ہیں، پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی سے بے انتہا اچھے انتظامات کیے جاتے تھے. دوسری بات جو کہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، میں نے جتنا راستہ کور کیا ہے اس کے لیے سارے انہوں نے متبادل راستے کھولے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. میں کوئی یہاں پر ان لوگوں کے لیے نہیں بولنے کھڑی ہوئی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک جو میں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ وہ بتا رہی ہوں. ہم خود، کیونکہ ابھی ریلی نہیں پہنچی ہے، ہم خود کمیٹی چوک ایک دوسرے راستے سے جو اندر کا راستہ ہے وہاں سے پہنچے ہیں، جہاں بازار کھلے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ کمیٹی چوک پہ دیکھیں گے یہاں سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، نارمل معمول کی ٹریفک بھی جا رہی ہے. میر صاحب، لیکن میں ایک اور چیز جس پر بات کرنا چاہتی تھی وہ میں کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. ہاں بالکل بالکل. یہاں پر جو سر دوسرے چینلز ہیں، اے آر وائی کا بھی میں نام لوں گی، ان کے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. میں خود بطور صحافیاں موجود ہوں، میں نے پی ٹی آئی کے جلسے کور کیے ہیں جس میں ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی، تو ہمیں دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. ہم خواتین نکلتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی. سر اسی طرح کی زیادتی اے آر وائی اور دوسرے چینلز کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اناؤنس کرے اور اگر آج نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں اور اگر ضرور وہ یہ بات کریں کہ کوئی بھی چینل جس طرح کی بھی خبر دے رہا ہو، بڑی محنت سے لوگ یہاں پر خواتین خاص طور پر نکل کے کام کر رہی ہیں پورا دن، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کل کو پی ٹی آئی کو کس چیز پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ کیونکہ یہی ہوا ہے، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بدتمیزی کرتے تھے تو ہم اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے. آج اگر یہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو کل کو یہ بول نہیں سکیں گے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ورکرز سے کہا ہے کہ جو چینلز ہماری پارٹی کے خلاف ہیں ان کے ورکرز پر آپ اٹیک نہ کریں، انہوں نے کہا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے بھی
پی ٹی آئی کے ورکرز سے کہا ہے کہ آپ کبھی جیو نیوز کے میڈیا ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں. لیکن رابعہ آپ نے اے آر وائی کا ذکر کیا, ایک اور چینل ہے اس کے کچھ رپورٹرز جو ہیں ان کو باقاعدہ مارا گیا, ان کے موبائل فون چھینے گئے. اس چینل کا نام بول چینل ہے. بول چینل جو ہے اس پر بہت سے صحافیوں کی بہت کردار کشی ہوتی ہے. میرے پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا گیا, لیکن اس کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں. اور اگر نون لیگ کے ورکرز جو ہیں وہ اس چینل یا کسی اور چینل کے صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ کریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صفدر کلاسرا رپورٹر ہیں, ان کو مارا گیا ہے. بے نظیر مہدی اور نائلہ ان کو بھی مارا گیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب بہت بہت شکریہ رابعہ انم صاحبہ. اب اویس آپ سے میں یہ سوال پوچھوں گا کہ جی ٹی روڈ کو 3 دن کے لیے بند کر دینا, حکومت بھی وہاں پہ آپ کی ہے, تو آپ نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں. یہ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ پولیس کے ذریعے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے مارکیٹیں بند کروائی جا رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جی ٹی روڈ کو بند کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. سیکشن 144 اسلام آباد کے اندر, اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر آج کوئی غالباً ایک کیس بھی تھا اور ایک ان سے رہنمائی لی گئی تھی, وہ انہوں نے کلیئر کیا. تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہاں سے روانہ ہوئے, یہ انہوں نے بات کی. اور باقی تمام جتنے بھی اضلاع ہیں جی رستے میں, ان سب سے باقاعدہ فارمل پرمیشن وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے نون لیگ کے اس قسم کے اجتماعات کے لیے رستے کے لیے لی ہیں. وہ ان پیپر اینڈ ان رائٹنگ ہمارے پاس ہیں. دوسرا اے آر وائی یا میڈیا یا جو بھی پروفیشن کے لوگ ہیں ان کو سب کو اپنی پروفیشنل انڈیپینڈنس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ آلریڈی ٹویٹ کر لی ہے, میرے خیال میں کافی سفیشینٹ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے. جی ضرور بات کرنی چاہیے, اور ہم اس کے آپ کے جو جذبات ہیں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. دوسرا جناب نے یہ فرمایا کہ جی ٹی روڈ 3 دن کے لیے بعد, بہت ہیویلی جی انڈسٹریلائزڈ ایریا ہے. گجرانوالا, شیخ اوپرا جی, وزیر آباد, یہ سب ایریاز اتنے انڈسٹریلائزڈ ہیں اور یہاں بہت سارے مزدوروں کی جابز بھی ان چیزوں سے ضرور افیکٹ ہوں گی. لیکن بدقسمتی سے جب ایک آپ سیاسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو اپنے ایک اوپینین کو ایکسپریس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے یا لوگوں کا اصرار ہوتا ہے, وہیں کے جو رہائشی اور جی مکین ہیں جن کے رشتہ دار جابز بھی کرتے ہیں اور انڈسٹریز میں بھی کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر ان کی جو مرضی ہے اس کے اوپر رسپونڈ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو کرنا پڑتا ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز نے جو وہاں کی عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں بہت زیادہ پش کیا. اور میں کچھ میٹنگز میں نون لیگ کی ان میٹنگز میں تھا وزیر اعظم, فارمر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, جب یہ ڈیسیشن لی گئی کہ موٹر وے سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں. یہ ایک پولیٹیکلی کنسیڈرڈ ایک اوپینین تھا کہ آپ ان علاقوں سے جائیں جہاں لوگوں کو زیادہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا موقع ملے, نہیں لیکن اور جن کی ایپیٹائٹ ہو. ایم این ایس تو ٹھیک ہے, ہاں آپ کے یہ جو نیولی فارمڈ کیبنٹ ہے, آپ کے کیبنٹ منسٹرز بھی اس جی ٹی روڈ کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں, ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. تو نئے وزیر بنے ہیں, وہ ان کو تو اپنے محکمے میں کام کرنا چاہیے. اپنے محکمے میں حامد بھائی کام ضرور کرنا چاہیے, لیکن ہماری آئین نے اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے ایک کیبنٹ ممبر کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر سوائے جب الیکشن کسی کنسٹیٹیوشنسی میں ہو رہا ہو اس کے علاوہ نہیں روکا. ٹھیک ہے, تو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی جس کی وجہ سے کیبنٹ کی پوزیشن میں آتے ہیں اس کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیں. اچھا چانڈیو صاحب, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر نئے وزیر حلف اٹھا کے اپنے ابھی دفتروں میں نہیں گئے تو وہ نواز شریف صاحب کی ریلی میں چلے گئے ہیں, تو اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, بات تو ان کی درست ہے, آئین کے مطابق تو صحیح بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اکثر کہتے تھے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور عدلیہ کے فیصلے ہم ماننے چاہیے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے ساری عمر سب اس کا ضدی کیا ہے. یہ بھی یہ کہتے تھے اب عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے اب اس کو مان دیں نا, اس کا احترام کریں. اور ان جو وزراء ابھی وہی رکھیں جو عدلیہ کو گالیاں دے رہے تھے, جو جے آئی ٹی کو گالیاں دے رہے تھے, ہمیں اس سے کچھ برا نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو آپ کل بویا تھا آپ نے وہ آج کاٹ رہے ہو, جو آج بو رہے ہو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پریشان کرے گا. اور یہ جو بوجھ آپ لینے جا رہے ہو, اس راستے پہ جو بوجھ آپ نے اٹھانا شروع کیا ہے,
یہ بوجھ اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے. آپ عدلیہ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ایک اور ادارے پہ دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں. یہ جنگ ہے، یہ آپ الفاظ کچھ بھی استعمال کریں. یہ آپ دو اداروں کے خلاف مسلسل جی آئی ٹی کا آغاز ہوا ہے، آپ دو اداروں پہ بولتے رہے. کل سے کہہ رہے ہیں، پرسوں سے کیا آپ کے دوست مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی وزراء اعظم کو. یہ کسے کہہ رہے ہو؟ یہ کس ادارے کو مخاطب ہو آپ کھل کر کہیں نا. آپ سامنے بھی نہیں آتے، چھپتے بھی نہیں، ہمت بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے. اپنے مقاصد واضح کریں. کس کے؟ ہمارے. اور یہ آپ دیکھیں میر صاحب جو بولتا اجی پیپلز پارٹی گئی تھی، بے نظیر صاحبہ گئی، اجی بے نظیر صاحبہ، بابا بے نظیر صاحبہ گئی ضیاء الحق کے خلاف، بے نظیر صاحبہ گئی مشرف کے خلاف. آپ کے کس خلاف؟ آپ کس کے خلاف جا رہے ہیں بتائیں نا. آپ کس عامر کے خلاف؟ اور جمہوری حکومت ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ جمہوریت کے محسن کہلائیں گے یا جمہوریت کے قاتل؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ آئے دن ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو آپ جمہوریت کے مقابل آ جاتے ہیں. ایک چانڈیو صاحب ایک چھوٹی سی میں بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب، وقفے سے پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو نون لیگ کا نیریٹو ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم کی مدت پوری نہیں ہوئی، مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا جاتا ہے. تاریخی لحاظ سے بات تو درست ہے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ تو ہے، اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے. دیکھیے مزے کی بات دیکھیے، میں کہہ رہا تھا مکافات عمل. آپ اگر یہ دیکھیں کہ 4 وزراء اعظم کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود گھر بھجوایا ہے. جب جنیجو صاحب کو برطرف کیا ضیاء الحق نے تو یہ کیئر ٹیکر سی ایم بن گئے، کیئر ٹیکر حکومت میں آ گئے، نگران حکومت میں آ گئے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو دونوں دفعہ الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت اور محبت سے بھجوایا. اس کے بعد میثاق جمہوریت پہ سائن کر کے سارا کچھ کر کے جب اپنے اقتدار کی باری آئی تو یہ کالا کوٹ پہن کے گیلانی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے اور ان کو بھی نائل کروایا. اور تقریر ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر آپ پہ الزام لگا ہے تو گھر چلے جاؤ اور اب الزام کو ثابت کر کے دوبارہ آ جانا، ادھر مت بیٹھو. اب وہ کر دیا. لیکن اب جب آپ آ گئے اور پھر یہ بڑی ایک مزے کا ان کا نیریٹو ہے. جب یہ لندن میں ہوتے تھے کہا کرتے تھے کہ میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں بس مجھے کوئی ضرورت نہیں پرائم منسٹر، جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے. تیسری مرتبہ نہیں، پابندی لگی ہے تو کوئی بات نہیں، واپس آئے پہلے ہی پابندی اٹھائی اور اب آپ آ کے پرائم منسٹر بن گئے. کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ اگر میں ریویو میں جاؤں گا مجھے بحال کر دیا گیا، میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا. اب اللہ کرے یہ بحال ہو جائیں، ہماری دعائیں جیسے بھی آگے ان کا بڑا زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو رہا ہے. فیملی سمیت یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، یہ زندگی کا یہ نواز شریف بالکل چینج ہو جائیں گے، یہ ساری سینیریو چینج ہو جائے گا. تو اگر اس میں یہ اللہ کرے بحال ہو جائیں، سرخرو ہو گئے تو پہلے دن ہی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے. اور یہ جب اقتدار سے نکلتے ہیں میاں محمد نواز شریف اس معصومیت سے گفتگو کرتے ہیں کہ بندے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ منہ اور یہ مسور کی دال. اچھا، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے اور ہم کبھی کبھی پرانے کلپ دہرا دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. 2014 میں جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے تھے تو یہ ایک 30 اگست 2014 کی ایک ٹویٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی. لکھتی ہیں ہارٹ بلیڈز seeing followers mercilessly pitted against the state while the leaders hide inside armored cars and containers, unbelievable. پھر انہوں نے 1 ستمبر 2014 کی ٹویٹ میں کہا کنٹینر اینڈ گراؤنڈ ریالٹی a complete disconnect اور obstinacy well God knows. پھر انہوں نے ایک اور میں 20 اگست کی میں کہا you know spend your whole life in the container but نواز شریف will not resign. تو ریزائن تو انہوں نے نہیں کیا لیکن کنٹینر کی وہ بڑی شدید مخالفت کرتی رہیں. تو اویس لغاری صاحب اب کنٹینر کی مخالفت کرنے کے بعد آپ کنٹینر پہ چڑھ گئے ہیں تو یہ ایک کال و فیل کا تضاد نہیں ہے؟ یہاں ایک سوال میرا بھی ساتھ ہی اگر ایڈ کر لیں، لغاری صاحب کے بیٹے ہیں، صدر پاکستان رہے ہیں فاروق لغاری صاحب، ان کے بیٹے ہیں، کیبنٹ میں آئے ہیں، تیسری مرتبہ پارٹی بدل کے آئے ہیں، اللہ ان کو کامیابی دے. میاں ایک پرائم منسٹر جس کو نااہل قرار دیا گیا، نااہل ہو گئے، صادق امین نہیں ہے، پھر اوپر سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ پارٹی عہدہ بھی لے لیا جائے.
تو کیا وہ حکومتی مشینری ساری استعمال کر کے اس کے جلسے کے لیے اس کے لانگ مارچ ہو سکتی ہے؟ اور کیا وزراء ان کے آگے بھنگڑے ڈال سکتے ہیں جو اس وقت بالکل کیبنٹ میں ہیں؟ آپ دونوں کے سوالات کا شکریہ. اس سے پہلے بھٹی صاحب میرا سوال بہت شریفانہ تھا. جی سر بالکل سر. بھٹی صاحب نے تھوڑی بدماشی کی. نہیں سر ان کا اس سے بھی زیادہ شریفانہ ہے. انہوں نے مجھے موقع دیا الحمدللہ. سر میں تو ایک تو ان کی پہلے سوال کرنے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا میں کیونکہ عینی شاہد ہوں اور کچھ غالباً اس دن عمر چیمہ صاحب نے آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے ایک بہت بڑی اپنے بات کے اندر سٹیٹمنٹ کر دی تھی جو ریالٹی کے پاس نہیں تھی. پھر میں نے آپ سے جی گزارش کر کے اس کو فیکٹ کو ٹھیک کرایا تھا. وہ پھر خاموش ہو گئے. کافی پرانی بات ہے. جی سر. تو میں لیکن یہ تو آپ کوالٹی مانیں. عمر چیمہ صاحب جو ہیں آپ نے مجھے میسج آپ کی کوالٹی مانتا ہوں کہ آپ نے فیکٹس کو کریکٹ کیا. ٹھیک ہے. میں ایک فیکٹ بڑے ہمبل جی طریقے سے بھٹی صاحب کا کریکٹ کرنا چاہوں گا اور غالباً اس چیز کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر اینی گواہ ان کو کوئی نہیں مل سکتا. اچھا. اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ سزادار فاروق لغاری صاحب نے جب اس حکومت کا 1997 کے اندر تختہ الٹا تھا تو اس میں میاں نواز شریف کا کوئی رول ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں نہیں تھا. بڑا کلیئر ہے. عابدہ حسین کی بک مری میں ملاقات کی لے کے آئے اور پھر ملاقات ہوئی. میں آپ کو صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اور اگر آپ یہ کلیم کرنا چاہتے ہیں کہ عابدہ حسین صاحبہ سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے تو وہ خیر کرے. خیر دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ ان کی جو ٹویٹ ہے اور جی مکافات عمل ہے اور جی کنٹینر ہے, یہ کنٹینر کے لفظ کو ہم نے بڑا پتہ نہیں کیوں اس کو ہائی لائٹ اور سینٹرل چیز بنا دی ہے. وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بھی مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے غالباً, اور گراؤنڈ ریالٹیز کا ڈسکنیکٹ عمران خان کے کنٹینر میں تھا. وہ کنٹینر کے زور کے اوپر حکومت ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے گرانے کا کلیم کر رہا تھا. ہم لوگ اس وقت ایک عدلیہ کا فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف اپنے ہوم ٹاؤن اپنے پرسنل گھر جا رہے ہیں اور رستے میں ان کے لوگ جو ہیں سپورٹرز ہیں وہ ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. وہ سپورٹرز کے منہ کے اوپر جو بھی بات آئے اپنے جذبات کا جس طرح بھی اظہار کریں, آپ خلق خدا کا منہ بند نہیں کر سکتے جمہوریت کے. ان کو اپنی فرسٹریشنز وینٹ آؤٹ کرنے کا یہی طور طریقہ مل رہا ہے لوگوں کو, ان کو ملنے دیں. لیکن ہم لوگ کم از کم عوام کے اندر ہوتے ہوئے جا تو سکتے ہیں نا. اچھا ویسے یا اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر میرے خلاف یا میرے حق میں کوئی فیصلہ آیا تو میں اپنے گھر ہوم ٹاؤن جانے کا حق تو رکھتا ہوں نا جی. اچھا تو اسی طرح وہ بھی اپنا حق ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایک طنز کیا انہوں نے آپ پہ. اس وقت آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب مشکل وقت میں ہیں. کیا آپ قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس مشکل وقت میں آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں مجھے یہ جی بتانے کی قوم کو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے جو آئندہ کے فیوچر کے ایکشنز ہوں گے وہی شاید اس چیز کو ثابت کریں. میں کسی کے سامنے جو آدمی جس کو قوم کے سامنے آ کے سٹیٹمنٹس اپنے فیوچر کے متعلق دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ غالباً ایک جی کمزور انسان. تو آپ کا عمل جو ہے وہ گواہی دے گا. مجھے نہ کوئی جی کمپلیکسز ہیں, نہ مجھے کوئی ایشوز ہیں, نہ مجھے کسی کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اپنے آپ کی صفائیاں دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں بڑا کلیئر ہوں جو. اچھا چانڈیو صاحب آپ سے میں نے ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے. آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو آرٹیکل 62 63 پہ بڑی بحث ہوئی تھی. کل میں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ جو 62(1)(f) ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتے ہیں اور اس پہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات بھی کریں گے. تو کیا آپ اس معاملے پہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ سوال ہوگا لیکن وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب, کل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں 62(1)(f) کے بارے میں جو بات کی اس کا چھوٹا سا کلپ آپ ذرا سن لیں. 62(1)(f) ختم کرنے پہ بھی غور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 8ویں ترمیم میں یہ بات سامنے آئی تھی. اس کے امپلیمنٹیشن میں, اس کی انٹرپریٹیشن میں بہت ابہام ہے.
لیکن آپ کو یاد ہے کہ پہلے آپ کی پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ جو 62(1)(f ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کا موقف بدل گیا؟ نہیں، موقف کی بات نہیں ہے. اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں، اس پر اتفاق ہوتا ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اور وقت نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس کے انٹرپریٹیشن پر ابہام، بہت سے ابہام ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چانڈیو صاحب، آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں، تو اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 62(1)(f پہ بہت سے ابہام ہیں، وہ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیں تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا تیار ہوں گے اس پہ؟ پہلے بھی سیاسی جماعتیں ساتھ تھی، اور لیکن ان کے لیے، نون لیگ کے لیے چوٹ کھانا بہت ضروری ہے. ہر معاملے پہ پہلے چوٹ کھائیے پھر فیصلہ کیا ہے. ابھی بھی آپ نے جو بیان لکھا ہے وزیر صاحب کا، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت نے بھی ثابت کیا ہے، حالات نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ تبدیل، ان کو چوٹ کھانا ضروری ہے. میں لغاری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں اور بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں. میں ان کو اسمبلی میں بھی دیکھ چکا ہوں، وزارت میں بھی دیکھ چکا ہوں. آج انہوں نے جس انداز سے لفظ استعمال کیا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچی ہے کہ تختہ الٹ دیا. بے نظیر بھٹو کا تختہ نہیں اٹھا گیا تھا، اس فیصلے کو تختہ الٹنے میں شمار نہیں کیا گیا، ان کو بے وفائی میں شمار کیا گیا تھا. اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کو تسلیم کیا گیا تھا. اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے کی بھی اب ضرورت نہیں رہی. اس کے بعد پھر سیاست میں جگہ بھی نہیں رہی. آپ بڑے پیارے تھے بھٹو صاحب کے، آپ کے والد صاحب، آپ کے لیے جس انداز سے بڑے سکون سے آپ نے تذکرہ کیا ہے، آئندہ یہ تذکرہ سردار صاحب آپ نہ کریں، یہ کوئی اچھا باب نہیں ہے آپ کا. اب دوسری بات، میاں صاحب جو آپ نے بات کی، میاں صاحب میں آپ کے پروگرام کا حوالہ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میر صاحب، میں نے سوچا ہے کہ آئندہ نون لیگ پر کچھ بات نہیں کروں گا، جو انہوں نے ہمارے دور میں باتیں کی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا. آج ساری باتیں آپ نے چور چور کہا، جب بھی ذکر آیا بی بی کا اور ان کا چور چور کہا. آج پورا ملک، پوری دنیا کے ممالک آپ کو چور چور کہہ رہے ہیں. آپ منہ چھپا، بھلے ٹھیک ہے آپ نون لیگ میں دولہے بنے جائیں، رخصتی ظاہر بڑے آدمی کی رخصتی ہے، اور جو بڑے خاندان لوگ ہوتے ہیں وہ رخصتیوں میں بڑے خرچے کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑے آدمی کی رخصتی ہے، تو بہت بڑی تاریخی رخصتی ہے. رخصتی ہمیں تو کوئی اعتراض. چانڈیو صاحب میرے پاس وقت کم ہے اس لیے لیکن میں ایک میر صاحب، جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ سب کا سب سامنے ان کو آیا ہے. یہ 62 اور 63 کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے سامنے آیا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے، آج جو باتیں کر رہے ہیں، عدلیہ کی باتیں کر. بہت شکریہ چانڈیو صاحب، بہت شکریہ. اچھا ارشاد بٹی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، ایک اور خبر 2-3 دن سے چل رہی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے. یہ اس ماحول میں آج نواز شریف صاحب نے بہت آؤٹ آف دی وے جا کے شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف بھی کی ہے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہو رہا ہے، کیونکہ اس خبر کی تو تردید ہو گئی ہے؟ ہاں بالکل، جھوٹی یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت حلقہ ہے، ایک بہت بڑا، جو پہلے بات چلی تھی میاں صاحب شہباز شریف کا اوپر پی ایم شپ کے لیے لائیں، جو ایک فیملی رفٹ اور ایک وہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں مل کے ہیں، اور وہ یہ تعریف کرنا اور ان کا جواب دینا یہ سارا پولیٹیکل ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور آئی ایس پی آر کے سورسز نے بھی اس کی تردید کی ہے. جی. اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر مسلم لیگ نون ہی کے حلقوں سے فیڈ کی گئی ہے کچھ ٹی وی چینلز کو، تاکہ شہباز شریف صاحب کو کنٹروورشل بنایا جائے. اچھا، اب لغاری صاحب کو تھوڑے سے سخت الفاظ کہہ دیے ہیں چانڈیو صاحب نے، مجھے پتا ہے آپ دس از یور رائٹ ٹو رسپونڈ بیک. بہت مہربانی سر. میں ایک تو تختہ الٹنے کی اگر میں نے بات کی، وہ میرا خیال الفاظ وہ اگر الفاظ نہیں پسند آئے، اور ایئر بھی آپ غلط بول کے 97 نہیں، وہ 96 تھا. 96 تھا سر. اچھا جی، وہ اینڈ آف 96 تھا غالب. ہاں، میں اگر تختہ الٹنے کے الفاظ ان کو پسند نہیں آئے وہ میں سر وڈرا کرتا ہوں، لیکن میں ایک اسی بات کو ایک پازیٹیو انداز میں کر لیتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس بات کے اوپر مجھے فخر ہے کہ سردار فاروق لغاری نے ملک کے ساتھ وفا ضرور کی تھی. واہ. اور اس کا آج تک وہ ملک جو ہے وہ اس کا ثبوت اس کو مل رہا ہے. پچھلے الیکشن میں کتنے ووٹ ملے آپ کو؟ الحمدللہ بہت ملے، اچھے ملے. اور الحمدللہ فاروق لغاری ایسا جی صدر ہے، تو فاروق لغاری کی وجہ سے ملتا تھا جس کی اولاد آج ملک میں
बगैर किसी सिक्योरिटी के अकेली ड्राइव करके पूरे पाकिस्तान में फिर रही है और अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर और हक हलाल का खाया है और आराम से चैन से जी सोते हैं। खैर मैं इस पॉलिटिकली आजकल के हालात के ऊपर मीर साहब आखिर में एक ज़रूर अर्ज़ करूँगा। देखिए प्लीज़ इस जो रोड ट्रिप है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का यहाँ से लेकर लाहौर तक उसको कंट्रोवर्शियल इसलिए मत बनाएं क्योंकि बाकी सबके सियासी हकूक़ आइंदा के लिए उससे सल्ब होंगे। बिल्कुल ठीक है, उसको उनको करने दें, वो घर जाने दें, बिल्कुल ठीक है। वरना कोई भी सियासतदान किसी भी हालात में आप जब वो हुकूमत में होते हैं आप कहते हैं अवाम के साथ ताल्लुक उनका खराब हो गया इसलिए उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बहुत शुक्रिया, जब जा रहे होते हैं तो उनको बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, मौला बख्श चांडियो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस लगारी साहब की बात से बिल्कुल इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सियासी इज्तिमा करना, सियासी रैली करना ये हर सियासतदान का और सियासी कारकुन का हक है। नवाज शरीफ साहब अगर एक रैली के ज़रिए लाहौर जा रहे हैं तो ये उनका सियासी हक है, उनको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, बार बार वो कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है, ये नहीं बता रहे कि साजिश किसने की है। तो अगर नवाज शरीफ जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है तो उनको फिर बताना चाहिए कि साजिश किसने की है। अगर वो हिकमत के तहत नहीं बताना चाहते कि साजिश किसने किया तो इस पर भी उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, लेकिन फिर वो साजिश का जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल बंद कर दें और उस साजिश की तरफ तवज्जो दें जिस साजिश को नाकाम बनाने के लिए रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।